नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 25 पे थे। सूरह शोरा चल रही थी और 15 आयत हो चुकी थी। और बहुत इम्पोर्टेंट इनमें कुछ अल्लाह सुबहाना, वैसे तो अल्लाह ताला की हर आयत ही जो है जिसको कहते हैं आई ओपनिंग होती है, क्या क्या हिकमत अल्लाह ताला की पता चलती हैं। और हमने कंटिन्यूटी में लाने के लिए पारा नंबर 25 और सूरह शोरा की आयत नंबर 13 से थोड़ी सी कंटिन्यूटी शुरू करते हैं। और हम लोगों ने आयत नंबर 13 में, जैसे अगर आप टेक्स्ट देखें तो 13 में हमने पढ़ा था, यहाँ पे कुछ पैगंबरों के नाम लिए गए थे। और जी, तो अब यहाँ पे पैगंबरों के नाम लेकर बताया गया था कि तुम्हारा दीन भी वही है जो सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया, और वो दीन जो इब्तदाई जमाने से चला आ रहा था वो ही दरअसल हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा। दोनों की रूह और पैगाम एक ही हैं, और इसमें कहा गया कि मुतफरक ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पहले भी बहुत एम्फसाइज किया था, और अब भी मैं इसी चीज को एम्फसाइज करूंगी कि जो तफरका और इख्तलाफात जो थे वो क्यों हो गए। हला अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए बहुत आसान था कि एक उम्मत वाहिद पैदा करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अंबिया अल्लाह ती भाई हैं और हमारा दीन एक दीन है। इसलिए बाद औकात पैगंबरों के लिए लफ्ज अखवा यानी कि भाई या एक बरादरी की तरह मतलब आता है कि सबका मिशन एक था, सब एक चीज लेकर आए थे, एक ही चीज की तरफ लोगों को बुलाया था। और वो क्या चीज थी? वह अकीमुद्दीन। और यहाँ दीन से मुराद, मैंने पहले भी बहुत डिटेल से बताया था, यहाँ दीन से मुराद तौहीद है, यानी कि तमाम पैगंबरों ने तौहीद का सबक दिया, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। लेकिन हुआ ये कि पैगंबरों के दुनिया से जाने के बाद इनके जो फॉलोअर्स थे, इन्होंने अपनी अपनी मर्जी की चीजें दीन में दाखिल कर दी, और फिर इस तरह दीनी फिरके वजूद में आए और असल मरकज तब्दील हो गया। असल मरकज, असल सेंटर क्या था? मरकज तौहीद। और मुख्तलिफ फिरके क्यों वजूद में आए? इसलिए कि लोगों ने अल्लाह ताला से लोगों को काट कर मुख्तलिफ शख्सियतों से जोड़ दिया और उनकी तरफ उनका रुख मोड़ दिया। मुख्तलिफ अब क्या हो गया कि मरकजी अकीदत तब्दील हो गया। अब मैं मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर ने ये बात शुरू की थी, और मैं एबिया ही का आंसर था कि इख्तलाफात, ये फिरके क्यों डेवलप हुए। अब यहाँ पे बेसिक बात ये है कि जब मरकजी अकीदत तब्दील होगा तो याद रखें तफरकाबाजी, इख्तलाफात भी तभी होते हैं। और जब अकीदत का मरकज बदलता है, अगर मेरा और आपका अकीदत का मरकज सिर्फ एक अल्लाह है और इस तौहीद की वजह से हम में खुद ब खुद इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हो, अच्छा जी, फिर हम ये देखते हैं कि अगर मेरा और आपका मरकज एक अल्लाह है और इस तौहीद की वजह से हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा होता है, लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटीज ये हों कि कोई एक स्कॉलर आ जाए या वो कोई खास सोच रखता हो, तो फिर क्या होगा कि फिर ग्रुप्स और इख्तलाफात बनना शुरू हो जाएंगे, ये कि हर बंदा अपने अपने ग्रुप की तरफ आपको बुलाएगा, फिर सोच एक नहीं रहेगी। जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत रखता है, जो शख्स दीन से मोहब्बत रखता है, फिर वो खुद ब खुद उस शख्स से मोहब्बत करने लगता है, फिर इस शख्स को अपना समझने लगता है, फिर अल्लाह से मोहब्बत करता है, फिर वो अपने दीन में संजीदा हो जाता है। लेकिन जब असल मरकज निगाहों से ओझल हो जाए और शख्सियात सामने आ जाए, तो फिर दीन शख्सियात के बलबूते पे होके, दीन शख्सियात को प्रमोट करने के लिए नहीं है। मतलब अब क्या हो जाता है कि लोग फिर जो है, फिर लोग क्या करते हैं कि इंसानों की प्रोजेक्शन करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, फिर वहां इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि सब इंसान तो बराबर नहीं होते। फिर एक की मोहब्बत के मरकज मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और तौहीद का पैगाम दिया कि सब लोग एक हो जाएं। और इसका तरीका यह है कि सबको एक अल्लाह की तरफ इकट्ठा किया जाए।
اور اس لیے جو تھے مشرقین جو تھے اس چیز پہ اعتراض کرتے تھے، تفرقہ بازی کرتے تھے، کیونکہ وہ مختلف بتوں کو پوجتے تھے، مرکزی عقیدت مختلف تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زبردست کارنامہ ہے جس پہ انہیں جتنا بھی ہم ٹریبیوٹ خراج تحسین پیش کریں وہ کم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے قبائلی عصبیت کو مٹا کر، رنگ اور نسل کے امتیاز کو مٹا کے لوگوں کو ایک کیا۔ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ مختلف مادی چیزوں کو تو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک پلیٹ فارم پر مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف بیک گراؤنڈز رکھنے والے، مختلف ذہن رکھنے والے، مختلف زبانیں رکھنے والے، مختلف کلچر رکھنے والے، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو اب اس کا بہت بڑا مظاہرہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ یہ ہماری جتنی بھی ارکان اسلام ہے، آپ دیکھیں نماز میں، حج میں، روزے میں، ہم تمام جو ہوتے ہیں، حج عمرے میں بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا عبادت کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ہر جگہ سے لوگ اکٹھے آتے ہیں، اور کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ اب کیا سینٹر ہے؟ مرکز عقیدت کیا تھا؟ خانہ کعبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور پھر ہم سب مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے، جیسے ہم نے کہا نا ارکان اسلام تمام کے تمام ہمیں یکسوئی ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کے افطاریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ اس طرح دین جو ہے، جو جب لوگ دین کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مخالفتیں شروع کرتے ہیں، اس سے دشمنوں کو، جس کو کہتے ہیں پمپنے، ان کو گروتھ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر ہماری مسلمانوں کی جو قوت ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف صاف راستہ موجود ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قرآن مجید میں رہنمائی بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے پیچھے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھی بھیجے، اور بس اختیار انسان کو دے دیا کہ چننا آپ نے ہے، ہدایت کے راستے کو یا بدی کے راستے میں۔ پھر آیت نمبر 14 میں بات ہوئی کہ تفرقے کی ایک وجہ لا علمی ہے، جہالت ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں، اللہ کی قدر نہیں کرتے، اور دوسری چیزوں کے قدردان ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں اور گروپس میں بٹ جاتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، علم موجود ہے، اللہ کی پہچان بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں پھر بھی اختلاف ہے، پھر بھی تفرقہ بازی ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ ہے ہماری آپس کی عداوت۔ دین کی دعوت میں جب کہیں سے اٹھتی ہے تو کچھ لوگ ضرورت، یہاں پہ بغی جو لفظ، یہاں پہ بغاوت جو لفظ تھا، اس کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کے منکر ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ دراصل تفرقہ بازی کا سبب بنتے ہیں۔ اور بغی سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حسد اور تکبر، یعنی کہ ایک شخص کو اللہ نے کوئی عزت دی ہے تو لوگ اسے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے حقیر کرنے کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے لگ جاتے ہیں، اور چالیں چلنے لگتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بڑا مسٹر یا مس پرفیکٹ سمجھ کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تکبر ہوتا کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور جب یہ کام ہمارے دینی اسکالرز میں یہ چیز آ جائے، یا ہم عام انسانوں میں آ جائے، تو نقصان دین کو ہو جاتا ہے، اور اصل پیغام، اصل روح جو اسلام کی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں شک میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر فرقہ بازی ہو جاتی ہے، اور وہ حق کو دیکھتے ہیں اپنے بڑوں میں، اور بڑے جب انکار کرتے ہیں تو ان کے پیچھے وہ بھی انکار کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سیدھی سی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر تھے جن کو ہر ریلیجن مانتا ہے، ہر ریلیجن ان کو اپنا پیشوا، اپنا امام سمجھتا ہے، اور یہیں پہ اسی میں مختلف انبیاء کو جو نام لیا گیا کہ تمام نبی ایک ہی پیغام لائے تھے، اور وہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے آئے، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے آئے۔ پھر آخر کیسا کیا ہوا کہ ابراہیم کو ماننے والے یہ جو اہل مکہ تھے کہتے تھے ہم ان کی اولاد ہیں، اور ان کے ماننے والے ہی موسیٰ کے ماننے والے یہود ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے نصارہ ہیں۔ پھر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے؟ جب پیغام ایک تھا تو اہل کتاب، یعنی کہ یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، پھر وہ آپ کی مخالفت پہ کیوں تل گئے؟ کیونکہ جو پیغام ان کے پیغمبر لائے تھے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، وہ وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے۔ اگر لوگوں کو اللہ کی ذات سے دلچسپی ہوتی، دین سے دلچسپی ہوتی، تو انہیں کچھ بھی دیر نہ لگتی حق پہچاننے میں۔ اور
بہرحال یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو جیسے نجاشی نے جب وہ تقریر سنی تھی، میں اتنا سبھی کو پتا ہے کہ حبشہ کے دربار میں، تو انہوں نے بھی جب قرآن کی ورڈنگ سنی تو وہ بھی یہی بولے تھے، یہ تو وہی روح بول رہی جو عیسیٰ علیہ السلام میں ہے. تو وہ فوراً چھپ گئے تھے. اور بہرحال اب یہاں پہ جو چیز آتا ہے کہ جب دین کا پیغام اور روح ایک ہے تو ہم کیوں چینج ہو رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم سب کو دین سے جڑنا پڑے گا، اس قرآن سے جڑنا پڑے گا. ہمیں بندوں کو، اچھا اب ہر ایک کے اندر ایک طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کو پہچاننا ہوتا ہے. اور جیسے کہ کسرا کے دربار میں جب ایک صحابی گئے، ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بندوں کی غلامی سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں. اب ایک ایک شخص، معمولی سے معمولی شخص بھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بالکل ایک عام انسان ہوتا تھا، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، جس کے سامنے کوئی سوچ نہیں تھی، جس کے سامنے کوئی کام نہیں تھا، حیوانوں کی طرح وہ جی رہا تھا. اور جب اسلام کی روشنی اس پہ پڑتی ہے، وحی کی بارش اس پہ پڑتی ہے، تو اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے ایک مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں زمین میں آپ پانی دیتے ہیں تو کس طرح وہ لہلانے شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ایک شخص اس تعلیم سے زندہ ہو جاتا ہے. اور پھر ایسے ہی لوگوں نے دنیا میں انقلاب جو ہے وہ برپا کیا، جسے جزیرۃ العرب کی جو تھی، کچھ ہی سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم اور ایران مسخر ہو چکے تھے. اور یہ صرف آنکھیں بند کر کے تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ ہم جو ہے اسلام حاصل نہیں کر سکتے. میں اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، اور اس کوشش کے لیے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کو، اس کو عملوں میں لانے کی جو کوشش کر رہے ہیں. اور بہت پیاری میں نے کہیں سنا، اور میں آپ سے 2 سوال کرتی ہوں، اور آئی وانٹ کہ ایوری بڈی ول پارٹیسپیٹ. 2 سوال میں آپ سے کرتی ہوں. پہلا سوال یہ کرتی ہوں کہ ہم کیا کماتے ہیں، what we earn. دوسرا میں آپ سے سوال کرتی ہوں where we live، ہم کہاں رہتے ہیں. جی، کوئی سوالوں کے مجھے جواب دے گا؟ بڑے آسان سے سوال ہیں. ہم کیا کما رہے ہیں اور ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ جی. ایک عارضی دنیا میں رہ رہے ہیں اور اپنے اعمال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دیکھیں، عام کسی سے پوچھا جائے نا ہم کیا کما رہے ہیں، تو لوگ اپنی فوراً سیلری اور وہ چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہم کہیں گے واو جی ہم تو فلانے فلانے پوش ایریا میں رہ رہے ہیں، یا میں فلانی جگہ پہ رہ رہی ہوں. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ 2 سوال ہیں جو آپ نے اپنے سے کرنے ہیں، اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی اس چیز کی اویئرنیس دینی ہے. ہمارا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کیا کما رہے ہیں. ہمیں ہمارے کمانے کا مقصد ہے کہ ہم دعائیں کما رہے ہیں کہ نہیں. ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں، سہولتیں پیدا کر رہے ہیں کہ ہمیں دعائیں مل رہی ہیں. تو یہ کمانا، اس کو کمانے کو کمانا کہتے ہیں. وہ جو مٹیریل آپ کما رہے ہیں نا، اس کو تو اللہ کو حساب دینا ہے. تو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں کیا دعائیں کما رہی ہوں، میں کما رہی ہوں، آپ کما رہی ہیں. دوسرا، ہم کہاں رہ رہے ہیں. دلوں میں رہ رہے ہیں لوگوں کے، کہ یہ لوگ ہمیں دیکھ کے کسی کا دل چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی بیٹھے، ہاں میرے پاس بیٹھے، میرا دل چاہ رہا ہے، آپ تو میرے دل میں رہتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. تو بہرحال اگر ہم دعائیں کما رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں رہ رہے ہیں، تو یہ الحمدللہ بڑی کمال بات ہے، ورنہ تو سب فضول ہے. تو بہرحال، اور تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہر فرد اپنے آپ کو متحرک نہ کرے. آپ دیکھیں، اگر آپ کے جسم کا ایک حصہ شل ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے باقی حصے بھی جو ہوتے ہیں آہستہ آہستہ جو ہوتے ہیں وہ بھی فریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی جو ہوتے ہیں. تو بہرحال بہت لمبی اس میں بات کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ دین کی روح اگر ہم نے آپس میں ڈیولپ کرنی ہے، لوگوں کے اندر اللہ کی پہچان قائم کرنی ہے، روح کا رشتہ خالق سے جوڑنا ہے، تو ایک ایک شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور اس عقل کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے، درخت اور جانوروں سے اعلیٰ ترین ہے. تو اب ہم نے اپنی ہیومن ریسورسز کو استعمال کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس جہالت کو جو ہے اپنا ختم کرنا ہے، اور تبھی اسلام کو ترقی مل سکتی ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام کو، جیسے ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو دوسرے کی فکر ہونی چاہیے، ایک جسم کی طرح. جیسے ایک عضو اگر اس کو معطل ہو جاتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہمیں جگانا چاہیے، اور اسلام ہر جگہ پہنچانا چاہیے. اور یہی ہمارا مشن تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اور امت مسلمہ کو دیا کہ وہ کیا ہے کہ پہنچا دو، ہاں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ہم نے یہ دین کا کام جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب نے مل کر کرنا ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آج ہم نے آیت نمبر 16 سے بات شروع کرنی تھی. ٹھیک جی، آپ کے سامنے آیات ہیں جی. ٹھیک ہے جی. والذین، آیت نمبر 16 سے ہی شروع کرنی تھی نا. جی 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 والذین، اور جو لوگ یحاجونا، یہ میں کیوں سوال کرتی ہوں تاکہ جو سوئے میں اٹھ جائیں. حاجونا، حاجونا جھگڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فی اللہ، اللہ کے بارے میں، من بعدی، بعد، مستجیبو، ما اس کے جو استجیبو قبول کر لیا گیا. ٹھیک ہے. استجیبو وہ مان گیا، قبول کر لیا، استجابہ سے ہے. لہو اس کو، حجہ تو ہم، حجہ ابھی ہم نے پڑھا، حجہ حجت یا حجہ ان کا جھگڑا. داہی داتن، یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے. داہی داتن ہوتا ہے باطل، گرنے والی، ناپائیدار. جی میں پیش کرتی ہوں. اندہ نزدیک، ربہم ان کے رب کے، وعلیہم اور ان پر، غضبن غضب، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذابن عذاب، شدید شدید ہے. آیت نمبر 16 کا با محاورہ. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے، ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اچھا جی، اب آپ ورڈنگس کو دیکھیں کہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں کہ جب مومنوں نے مان لیے پھر بھی جھگڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یہاں پہ کیا، داہی داتن. تحس جو یہ لفظ ہے اس کا مفہوم میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1، آپ جو لکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا بک کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں قرآن پہ، پھسلنا. دوسرا کمزور ہونا، اور تیسرا زائل ہو جانا. اور اس کے معنی ہے کہ پاؤں نے ٹھوکر کھائی، اپنی جگہ سے پھسل گیا. اور داہی دن کے معنی ہے ایسی دلیل ہے جو حق کے مقابلے میں اپنے پاؤں پہ قائم نہ رہ سکے، پھسل کر کمزور اور زائل ہو جائے، یعنی کہ زائل ہو جانے والی اور بودی دلیل. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مکہ میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کے مشرک دوست اور لواحقین اس کے ہاتھ پیچھے پڑ جاتے تھے، اسے بحثیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، اسے اس بات پہ مجبور کرتے تھے کہ پھر سے اسلام چھوڑ کر ان کے آبائی دین میں شامل ہو جاؤ. یہ تو انفرادی صورت تھی، اور آئی ایم شیور ایبیا کین ریلیٹ اٹ کہ الحمدللہ وہ بھی کنورٹ ہوئی ہیں. اور جب وہ کرسچینٹی سے اسلام کی طرف آئیں تو ڈیفینیٹلی ان کی فیملی نے بہت اپوز کیا ہوگا، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوگا، کتنی ان کو مخالفتیں سہنی ہوگی. تو یہاں پہ بھی وہی چیز بتائی جا رہی ہے. تو یہ ایک انفرادی صورت ہے، اور اجتماعی صورت یہ تھی کہ کفار کی مخالفت اور اذیت کے باوجود بھی اسلام پھیل رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا. اور اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کافر متحد ہو کے میدان میں اتر آئے کہ اس دعوت کو روکنے کے لیے کبھی مکمل بائیکاٹ، اور کبھی کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کبھی فضول قسم کے اعتراضات کرتے تھے، بحثوں کے راستے کھولے جاتے تھے، جھگڑے کرتے تھے. اس صورتحال کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سنجیدہ اور عقل مند طبقہ اسلام کے دلائل سے متاثر ہو کے اس کی حقانیت پہ ایمان لا چکا ہے، اللہ کی توحید کو بصیرت سے تسلیم کر چکا ہے، تو اب کافروں کے جھگڑے ابس اور بیکار ہے. یہ جو کچھ بھی چاہیں کر لے، اللہ ان کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیں گے، اور حق سربلند ہو کے رہے گا. البتہ حق کو دبانے کے لیے جتنا زور یہ صرف کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ کا غضب ان پہ بھڑکتا ہے، اور اتنی شدید انہیں سزا دی جائے گی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بودی دلیلیں لے کے آ رہے ہیں یہ چلنے والی نہیں ہے. اللہ کا ان پہ غضب ہوگا، اور غضب بھی کیا ہوگا، شدید قسم کا. آیت نمبر 17. اللہ، اللہ وہ جس نے، اللہ وہ جس نے انزلہ نازل کی ہے، الکتابہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، والمیزان اور میزان ترازو، بیلنس، وما اور کیا، یدریکا اور کیا چیز،
بتاتی ہے تجھ کو، کیا جانے تو، کیا خبر تجھے، اللہ شاید کہ، الساعۃ ساعہ کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کو، قریب قریب ہو۔ آیت نمبر 17 کا با محاورہ ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔ اب یہاں میزان کی ترازو کی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں میدان ترازو سے مراد اللہ کی شریعت ہے، جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط، حق اور باطل، ظلم اور عدل، راستی اور ناراستی، حق اور باطل کا فرق واضح کر دیتی ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، قیامت کا مطالبہ کرنے کی بجائے اس پر ایمان لے آؤ، ضد اور گروہ بندی چھوڑ کر میری کتاب کو قبول کر لو۔ پیچھے بات کی جا رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا ایک امت واحد پیدا کر دیتی، یہ تو فرقہ بازی کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، یہ فرقہ بازی چھوڑ دو، قرآن کو تھام لو، قیامت قریب ہے۔ اور یہ یعنی تمہاری اپنی موت قریب ہے، اور موت کے قریب توبہ جو ہے وہ اللہ کو منظور نہیں ہے ڈیتھ بیڈ پہ، یہ آج زندگی میں میرے اور آپ کے پاس مہلت کا وقت ہے۔ یعنی اللہ نے صرف حق ہی نازل نہیں فرمایا بلکہ حق معلوم کرنے کے معیار بھی نازل فرمائے، اور یہ معیار میزان ہے۔ اللہ نے مادی میزان یا ترازو بھی اتاری جس میں آپ کے جیسے آپ ویٹس آپ کرتے ہیں نا کسی چیز کو وے کرنے کے لیے ویئنگ سکیلز جو ہوتے ہیں، تو یہاں پہ وہ ویئنگ سکیلز آ جاتے ہیں، اور علمی ترازو بھی ہیں جسے عقل سلیم کہتے ہیں۔ عقل سلیم سرسری نظر میں ہی معلوم کر لیتی ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، یا کس چیز کا حق کتنا حصہ ہے اور باطل کتنا ہے۔ آپ دیکھیں نا کوئی بھی بات ہوتی ہے، سازش ہوتی ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کتنی بات حق ہے یا کتنی بات جو ہے ایگزیجریشن سے آ رہی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اخلاقی ترازو بھی ہے، یعنی کہ عدل و انصاف کی ترازو، یعنی کہ ابھی تک ہم نے کتنے ترازو پڑھے؟ ایک مادی ترازو پڑھ لیا ہم نے، ایک عملی ترازو پڑھ لیا، ایک اخلاقی ترازو پڑھ لیا، اور سب سے بڑا ترازو کتاب و سنت ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق و فرائض کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتی ہے، جس میں بات پوری تلتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اور یعنی شریعت کے ترازو میں رکھ کر ہم اپنے اعمال کا خود جو ہے محاسبہ کر لیں، اکاؤنٹیبلٹی کر لیں۔ کیا معلوم کہ قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہو، پھر کچھ نہ ہو سکے، لہٰذا اچھے اعمال بجا لانے میں جلدی کرو۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا ابھی پچھلے جو ہمارا لاسٹ ویک کا لیکچر تھا کہ ہر بندے کو اپنے اعمال کا جزا اور سزا ملے گی، اس کو کسی کے اعمال کی جزا اور سزا نہیں ملے گی، اس نے جو اپنی اس کی ایفرٹ ہوگی اس حساب سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ تو بہرحال کیا پتا، اب یہاں پہ دیکھیں ساعت قیامت قریب ہی ہو، پوچھتے تھے نا لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ بڑے پیار سے کیا کہتے تھے؟ کون بتائے گا؟ کہتے تھے کیا تم نے تیاری کر لی ہے؟ آیت نمبر اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، میں نے تو صرف اپنا پیغام ہی پہنچانا ہے۔ جی جزاک اللہ، یہ تو تسلی دیتے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں ڈھلتے تھے، انہیں ہر وقت اپنی امت کی فکر ہوتی تھی کہ غلط کاریوں میں نہ پڑ جائے۔ تو یہاں پہ بات ہوتی جا رہی ہے قیامت کی، تو قیامت کے بارے میں جب سوال کیا جاتا تھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تیاری کر لی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے، ہم سب نے اپنے سوٹ کیسز چیک کرنے ہیں کہ جب ہم نے چھوٹا سا ایک سفر کرنا ہوتا ہے، ایمن جیسے ہم اپنے یہاں سے اپنے امیوں کے گھر ہی جانا ہوتا ہے، تو ہم کتنی چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، اچھا یہ بھی ضرورت پڑ جائے گی، اچھا یہ بھی ضرورت پڑ جائے گی، تو کتنا ہم چیزیں ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو ایک وہ جو قیامت کا سفر ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی تیاری انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہم اس کلاس کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سے قیامت کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ تیاری کرا دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ آیت نمبر 18، اب یہاں پہ آپ ورڈنگز کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ یستعجلو، میرا مقصد کیا ہوتا ہے، پیج جو شیئر کرتی ہوں ایک ایک ورڈ کو دیکھیں، اس کو اردو کے ساتھ ریلیٹ کریں اور یو کین گیٹ اٹ۔ جیسے یستعجلو، اس میں اگر آپ دیکھیں کون گیس کرے گا کہ اس میں اردو کا لفظ کیا ہے؟ ی میں نے وہ، سین میں نے انقریب، ت میں نے تو، اور آگے آئین، جیم اور لام۔ اجلت، اردو کا لفظ نہیں ہے اجلت، جی تاجل، ہاں جی تعجل، ت میں نے تو اور آگے اجل، اجل ہوتا ہے اجلت جلدی، وہ
جلدی کرتے ہیں، بیہا ساتھ اس کے، الذین وہ لوگ جو، لا نہیں، یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بیہا اس پر، والذین اور جو لوگ، آمنو ایمان لائے، مشفقون مشفقون، اب یہاں دیکھیں کہ وہ ڈرتے ہیں، شفق وہ ڈرتے ہیں، منہا اس سے، وہ یعلمون علم سے، اور وہ جانتے ہیں، انہا کہ وہ، الحق برحق ہے، الا الا خبردار، ان الذین بے شک وہ لوگ یا جو لوگ، یمارون اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ ایک نیا لفظ ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا ورڈز، اب ایک مشفقون انڈر لائن کر لیں، وہ ڈرتے ہیں، اور یہ دوسرا آتا ہے یمارون جھگڑتے ہیں، فی ساعتی فی میں، ساعت قیامت کے بارے میں، لفی البتہ میں، دلال بعید، دلال گمراہی، بعید پرلے درجے کی۔ آیت نمبر 18 کو با محاورہ پھر دیکھیں، جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اب آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ عذاب آخرت اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، یہی تھے نا ہمارا جو سپارہ شروع ہوا، یہ انہی چیزوں پہ ہوا کہ تین ان کے بڑے بڑے اعتراض تھے۔ نمبر ایک توحید، وہ کہتے تھے اتنی بڑی کائنات اللہ واحد نے کیسے بنا لے، ضرور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی پارٹیسپینٹس، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساجیدار ہوں گے۔ دوسرا ان کا جو تھا وہ آخرت پہ تھا کہ لوگ مر مر کے جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی بھی ختم، مطلب مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تو یہ کس طرح اٹھ سکیں گے۔ اور تیسرا ان کا اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے۔ تو یہاں پہ ان کے اس اعتراض کا، آخرت کا جو اعتراض تھا اس پہ تھا کہ جو لوگ آخرت کا اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں وہ کب آئے گی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ روز آخرت اور اعمال کی بعض پرس پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے زندگی میں کیا کیا، کیسا دن گزارا، کیسی رات گزاری۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا تو کبھی عذاب کے لیے جلدی نہ مچاتے۔ اور جو لوگ روز آخرت پر، اس لیے وہ کہتے تھے نا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، کہتے اچھا چلیں لے آئے عذاب جس کی آپ کہہ رہے ہیں، مطلب وہ مذاق اڑاتے تھے، قیامت کو مذاق سمجھتے تھے۔ اور جو لوگ روز آخرت پر اور اعمال کی جواب دہی پہ یقین رکھتے تھے وہ تو اپنے محاسبے سے ڈرتے تھے، اور یقین نہ رکھنے والوں کو چونکہ اپنے اعمال کے محاسبے کا خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ آخرت پہ بلیو نہیں کرتے تھے، انہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد کون جی کے اٹھے گا اور کون اپنا زندہ ہوگا اور کون اپنا حساب دے گا، تو اس لیے ان کو بالکل خوف نہیں تھا کہ ہم، اس لیے وہ بے خوف و خطر زندگی گزارتے تھے کہ جو مرضی ظلم کر لیں، جو مرضی زیادتی کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہماری کون سی پوچھ ہونی ہے۔ اس لیے وہ گناہوں کے کاموں میں دلیر ہو جاتے تھے۔ یہ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کو جھٹلا دیتے ہیں، تو وہ گناہوں پہ دلیر ہو جاتے ہیں، اور حق اور عدل اور انصاف کی راہ میں سے ہٹ کر اپنی سرکشی اور گمراہی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، لفی دلال بعید۔ کوئی آپ کو پرابلم نہیں سمجھ آ رہی، یو کین آسک، ساتھ ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔